बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, कैसे हैं सारे? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे जी। आज हमने जिस लेसन को देखना है जी, वो है लुई पास्चर। ये मार्गरेट एवरी ने लिखा है और इसके अंदर लुई पास्चर, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, इसने जिसकी का नाम वैक्सीनेशन को इन्वेंट करने के लिहाज से नाम बड़ा फेमस लिया जाता है। जो यानी कि वैक्सीन की दरियाफ्त जो की थी वो लुई पास्चर ने की थी, उसी के बारे में है, उसको देखते हैं। और थोड़ा सा पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बताता जाऊं कि वैक्सीन बेसिकली होती क्या है, फिर उसके बाद इसके बारे में देखेंगे। ये भी हीरोज़ में से है, किस तरीके से इसने लोगों की जानें बचाई और एक नई मेडिसिन दरियाफ्त की, और उसकी लाइफ, उसकी बायोग्राफी के बारे में ही ये लेसन है। सो वैक्सीन बेसिकली अमूमी तौर पे जो डेड सेल होते हैं किसी भी जरासीमे के, यानी कि अगर किसी बंदे के अंदर कोई भी जर्म्स आ जाते हैं किसी भी डिजीज के, तो उस जर्म्स को लेकर वीक किया जाता है। वीक करने के बाद वो किसी भी जिस्म के अंदर जब हाफ डेड और हाफ लाइव की सूरत में होते हैं, तो किसी भी इंसानी जिस्म के अंदर इंजेकुलेट किया जाए, इंजेक्शन के जरिए इंसान के अंदर दाखिल कर दिए जाएं वो वैक्सीन, ये जर्म्स जो हैं। सो वो फिर वैक्सीनेशन का काम करते हैं। वो करते क्या हैं, इंसानी जिस्म के अंदर जिस्म के खलियों में, ख़ासतौर पे खून के खलियों में दो तरह के फेमस होते हैं। एक रेड ब्लड सेल्स हैं, एक वाइट ब्लड सेल्स हैं। सो ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये असल में एंटी बॉडीज़ को, जो भी आपके जिस्म में आपके जिस्म के मुखालफ कोई भी चीज़ जो पैदा होती है उसके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं। यानी कि कोई भी डिजीज जब हमला करती है इंसान के ऊपर, सो आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। ये इसी तरह जिस तरह के कोई दो ममालक फिजिकली एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, सो इंसानी जिस्म के अंदर ये एक फिजिकल फाइट हो रही होती है उनकी आपस में। सो ये इस तरीके से जर्म्स एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब अगर वो जो जर्म बीमारी का हावी हो जाता है और वो वाइट ब्लड सेल को शिकस्त दे देता है, तो फिर इंसान उस डिजीज़ का शिकार हो जाता है या वो उसको बीमारी लाक हो जाती है। और अगर कुव्वत मुदाफ़त इतनी ज़्यादा हो कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो उसको हरा देते हैं, तो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारी इंसान के जिस्म पे या उसकी क्या कह रहे हैं नर्व्स के ऊपर हावी नहीं होती, और अल्टीमेटली इंसान जो है उस बीमारी से रिकवर हो जाता है। सो अब ये जब वैक्सीन या ये जो डेड सेल्स जब इंसान के अंदर दाखिल किए जाते हैं, या ये जो हाफ अलाइव और हाफ डेड सेल्स जिनको आप वैक्सीन कहते हैं, सो ये जब इंसानी जिस्म में दाखिल किए जाते हैं, तो इसके खिलाफ फाइट करने के लिए आपके जिस्म में वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो आ जाते हैं। सो जिसकी वजह से एक तरह की आर्मी उस स्पेसिफिक डिजीज या जर्म्स के लिए आ चुकी होती है, और वो जैसे ही उस तरह का कोई भी जर्म आपकी जिस्म पे अटैक करने की कोशिश करता है, किसी जरिए अटैक करता है या दाखिल होता है, तो उसके खिलाफ पहले से मौजूद जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसको अटैक करके ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है, इस तमाम प्रोसेस को ही वैक्सीनेशन कहा जाता है। इसीलिए अगर आप देखें तो बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जाती है, और बहुत सी डिजीज़ की वैक्सीनेशन आज भी अवेलेबल हैं। हेपेटाइटिस की अगर आप देखें तो अब उसकी भी वैक्सीनेशन आपको के पास मौजूद है। ये पोलियो वैक्सीन है और सो ऑन। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं, ये वैक्सीनेशन है जो इंसानी बॉडी को पहले से ही एक्टिव कर देती हैं उस डिजीज़ के अगेंस्ट। सो उसकी जो दरियाफ्त थी वो लुई पास्चर ने की थी। इस लिहाज से लुई पास्चर जो है एक बहुत बड़ा फेमस नेम है। सबसे पहले तो ये बताता जाऊं कि अब उसकी बायोग्राफी और लाइफ को देखते हैं, ये लेसन है किस तरह, क्या है इसमें। फिर थोड़ा बहुत जो चीज़ें हुई या क्वेश्चन हुए उनको थोड़ा सा हम देख लेंगे। सो लुई पास्चर जो है वो एक साइंटिस्ट था, और इसका ताल्लुक जो था वो फ्रांस से था। ये 1822 में ये पैदा हुआ है फ्रांस के अंदर, एक इलाका है डोल वहाँ में। और इसका जो फादर था नेपोलियन की जंग के अंदर उसने पार्टिसिपेट किया हुआ है। सो ये नेपोलियन जो कि फ्रांस का ही बहुत बड़ा लीडर है, उसके उसकी आर्मी के अंदर इसका फादर जो था, और वो बड़ा एक वॉरियर था, बड़ा वेलर पर्सन था, बड़ा बहादुर था, और उसको काफ़ी ज़्यादा बहादुरी के तमगे जो इनामात या रिवार्ड जो हैं वो भी मिले हुए थे।
تو اس کے بعد پھر یہ نہیں کہ جس سے نظر آتا ہے کہ یہ پیٹریٹک فیملی سے، جو محب الوطن فیملی ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے۔ لوئی پاسچر نے ابتدائی تعلیم وہیں سے اپنے ہی علاقے سے حاصل کی، ڈول میں۔ اس کے بعد پھر یہ ایک اور جگہ پہ انہوں نے موو کیا اس کی فیملی نے، جہاں اس کے فادر نے چمڑا کا چھوٹا سا کاروبار جو تھا وہ شروع کر لیا، اور یہاں سے اس نے کمیونل کالج کے اندر ایڈمیشن لے لیا، وہاں اس نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ تو سٹارٹ کے اندر یہی کہا جاتا ہے کہ جس طرح ایک نارمل روٹین ہوتی ہے، بچے ایجوکیشن میں یہ چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے، تو یہ بھی اتنا زیادہ دلچسپی نہیں تھا لیتا، اس کا دل ہوتا تھا شکار کھیلنے کا، یا بچوں کی یا دوستوں کی تصویریں بناتے رہنا، یہی چیزیں تھیں۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کا توجہ پھر سٹڈی کی طرف واپس پلٹی، اور اس نے باقاعدہ طور پر اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا، اور الٹیمیٹ پھر اس نے یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیا، جو کہ وہاں کی بڑی فیمس یونیورسٹی تھی، یعنی کہ جو یونیورسٹی تھی، یونیورسٹی آف اسٹراسبرگ میں اس نے کیمسٹری کے اندر ایڈمیشن لیا، اور اس وقت اس کی آلموسٹ ایج تھی 1846 میں، یعنی کہ 1848 کے اندر اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ یعنی کہ 1848 میں یہ اسی یونیورسٹی میں نائب پروفیسر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس نے کیمسٹری کے اندر جو کیمسٹری ہے، کیمیا کے اندر ہی کام کرنے کی ڈگری جو تھی وہ حاصل کی تھی۔ یہیں اس کی ملاقات اس کی اپنی وائف سے ہوتی ہے، جو کہ اسٹراسبرگ اکیڈمی کے ریکٹر کی بیٹی ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ یہ اس نے 1850 میں شادی کر لی۔ یہ اس کی ابتدائی جو لائف تھی اس کے بارے میں۔ جی، اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو لوئی پاسچر تھا یہ بہت بڑا پیٹریٹک تھا، اپنے ملک سے، فرانس سے بڑی محبت کرتا تھا، اور اس نے میڈیسن کے اندر ڈگری حاصل کی تھی جرمنی کی یونیورسٹی بون یونیورسٹی جو تھی وہاں سے۔ جب یہ ایک ایئر آتا ہے آلموسٹ 1848 کے اندر، یہ یورپ کی آپس میں اور جرمنی کی آپس میں ایک طرح کی فائٹ یا ٹسل جو تھی وہ شروع ہو چکی تھی، اور یہ خاص طور پر اس وقت عمومی طور پہ کلونیز کو بنانے میں، ڈفرینٹ کلونیز جو بناتے تھے، اٹیک کرتے تھے، اسی طرح کی فائٹ شروع ہوئی تھی۔ اس وقت لوئی پاسچر نے اپنے آپ کو نیشنل گارڈ میں انرول کروا لیا، اور اس کے پاس آلموسٹ اس وقت 150 فرینکس، جو کہ اکثر میں سکہ ہے وہاں کا، جس طرح پیسے ہوتے ہیں، روپے ہوتے ہیں ہمارے، وہ تھے اس کے پاس، تو اس نے وہ بھی فنڈ کے اندر جمع کروا دیے تھے۔ اور اس کے بعد 1817 میں فرانس اور جرمنی کے درمیان جنگ کا خطرہ جب سامنے آیا، اس وقت اس نے اپنی سروسز دینے کے لیے فرانس کے اندر، چاہے جرمنی سے اس نے ڈگری حاصل کی تھی میڈیسن کے اندر، اس کے باوجود اپنے ملک سے اتنا پیٹریٹک تھا کہ اس نے آرمی میں اپنی سروسز کو دینے کی کوشش کی، لیکن آرمی نے اس کی صحت کی خرابی کی وجہ سے اس کو انرول نہیں کیا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو 1846 میں پاسچر پر فالج کا بھی حملہ ہوا تھا۔ فالج کے اٹیک کی وجہ سے اس کا جسم جو تھا وہ پیرالائزڈ ہو چکا تھا، پراپرلی فنکشن نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کو انہوں نے آرمی نے انرول نہیں کیا اپنی فورسز کے اندر۔ لیکن اس کی محب الوطنی اس چیز سے نظر آتی ہے کہ جب ان کی فائٹ شروع ہوئی تو اس نے جو بون یونیورسٹی کی ڈگری تھی وہ ان کو ریٹرن کر دی یونیورسٹی کو، جرمنی کو، اور یہ کہا کہ میرے محب الوطن کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے مجھے ایسی کوئی ڈگری نہیں چاہیے جو کسی دشمن ملک سے مجھے ملے۔ اس طریقے سے اس نے اس کی ڈگری بھی، یعنی کہ اپنی جو اس کی ڈگری تھی اس کو بھی واپس کر دیا، یعنی کہ یہ اس کو سمجھتا تھا یہ اس کے لیے قابل نفرت ہے کہ وہ اپنے ملک کے دشمن سے یہ ڈگری کوئی اپنی حاصل کرتا ہے۔ جی، تو اس کے بعد اس نے جو میڈیکل کے اندر ڈفرینٹ کارنامے سر انجام دیے، وہ جو سب سے امپورٹنٹ ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو فرانس کی ایک اکیڈمی نے، جو فرانسیسی اکیڈمی تھی ایک، اس میں 1860 کے اندر وہ جو سپونٹینیس جنریشن کے اوپر
کہ یہ کس طریقے سے خود بخود چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس پر ریسرچ کے لیے اس نے مختلف سائنٹسٹ کو بلایا، جس میں لوئی پاسچر بھی گیا، اور اس نے وہاں پہلی دفعہ اس نظریے کو غلط ثابت کیا کہ سپونٹینیس جنریشن کی چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، یہ غلط ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہوا کا انٹریکشن ہوتا ہے وہ، اور دوسرا پھر جو یہ کوئی بھی جانور یا پرندہ یا جو یہ انسیکٹس ہیں جب وہ جاتے ہیں تو ان کے اوپر یا ان کی ویسٹ سے کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس لیے۔ اور پھر دوسری بات اس نے یہ بھی کہی کہ اس جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اتنی کئی دفعہ ہیٹ کے اوپر اس کے کچھ جرمز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ خود بخود پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ان جرمز کی پیداوار ہوتی ہے، وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو اس نے اس کے اگینسٹ بات کی، جس سے بہت زیادہ سائنٹسٹ نے اس طرف بھی توجہ دینا شروع کر دی کہ کس طریقے سے جرمز کو پڑھنا، اسٹڈی کرنا، اور ان کی کیا ڈفرینٹ فیچرز ہیں ان کے اوپر بھی توجہ شروع کر دی۔ اس کے بعد 1870 میں لوئی پاسچر نے جو سٹارٹ کیا کام وہ تھا شراب کو پیوریفائی کرنا، شراب کو بنانا۔ یہ چاہتا تھا کہ فرانس جو ہے جرمنی شراب بنانے میں، ٹھیک ہے، وائن، یہ اس طرح کی جو تمام چیزیں ہیں لیکر کے ریلیٹڈ، وہ بڑا فیمس تھا پورے یورپ میں، تو یہ چاہتا تھا کہ فرانس بھی اس لیول کا ایک جو اس کو خاص طور پر لیکر کو بنانے میں آگے آئے، تو اس پر اس نے ورک کرنا شروع کر دیا، اور الٹیمیٹلی اس میں بھی کامیاب ہوا، اور فرانس نے پھر اس کے بعد اچھی مقدار یا اچھی خاصی مقدار میں جو ہے وہ شراب بنانا شروع کر دی، جس کے پیچھے بھی اب یہ ایک بھی چیز یاد رکھیے گا، یہ جو جس طرح ہمارے ہاں سافٹ ڈرنک ہے نا، جس طرح پیپسی، کوک وغیرہ پینا، تو ان کے ہاں یہ جو شراب وغیرہ ہے یا یہ جس کو ہارڈ ڈرنک کہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ اتنی مطلب غیر معمولی بات نہیں ہے، یعنی کہ حلال حرام کا تصور وہاں نہیں ہے۔ اور اگر آپ اسلام میں بھی دیکھیں تو 3 دفعہ حرمت آئی ہے، 3 دفعہ شراب کو منع کیا ہے، اس لیے کرسچینٹی میں موسٹ پروبیبلی یہ پوسیبل ہے کہ وہ لو تھی، اس لیے وہاں یہ چیزیں کہ وہ شراب بنانا حلال تھا حرام تھا تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو اس نے، اپنی سروسز کو اس نے اپنے ملک کے لیے دیا ہے، یہ مین امپورٹنٹ بات تھی۔ اس کے بعد فرمنٹیشن کے عمل کو دریافت کیا یا اس کو ڈیفائن کیا، جو کہ در حقیقت جراثیم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کو دکھایا۔ اب اس کے اوپر بہت سے سائنٹسٹ نے، یعنی کہ یہ بھی نظریہ اس نے پیش کیا کہ جو جرمز یا جو ڈیزیز انسان کو کچھ زخم وغیرہ وانڈز آتے ہیں، ان کے اندر جراثیمیں چلے جاتے ہیں، ان جراثیموں کی وجہ سے اکثر انسانوں کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو یہ جو سیپٹک سسٹم اور اینٹی سیپٹک سسٹم ہے، تو یہ بھی اس کے اوپر بھی اس نے ورک کیا، جس کے بعد لوگوں نے یہ جو پراپرلی جو اینٹی سیپٹک پروسیس ہے چیزوں کو جراثیم کوش کرنے کا، وہ اپنانا شروع کر دیا، جس سے بہت زیادہ بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہوا۔ تو یہ بھی ایک طرح سے اس کا بہت بڑا ریوارڈ یا ایک بہت بڑا اس کے لیے آنر۔ جی، اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو 1849 کے اندر فرانس میں یہ جو ریشم کے کیڑے پالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عمومی طور پہ یہ جو ریشم کا لباس بنتا ہے نا آپ کا، ٹھیک ہے، اس کو باقاعدہ پالا جاتا ہے ان کو، اور یہ جو کیڑے ہیں یہ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یہ جس طرح شہتوت ہوتی ہے اس طرح کے پتے کھاتے ہیں، اور پھر ان کے منہ سے وہ ریشم کے جو دھاگا ہے وہ نکلتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ اپنے ارد گرد ہی لپیٹتے رہتے ہیں، اور لپیٹتے یہ اپنے ارد گرد کمپلیٹ لپیٹ لیتے ہیں، اور اندر ہی اس کے اندر پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب پھر ان کے ذریعے پھر ریشم کے جو ہے نا یہ سلک وارم جن کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ریشم کے کیڑے، انہی سے پھر وہ ریشمی دھاگا اور پھر اس سے کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ فرانس اس لحاظ سے بڑا فیمس تھا ریشم کے کپڑے یا ریشم کے لباس بنانے میں۔ جب یہ اٹیک ہوا ریشم کے کیڑوں کے اوپر، خاص طور پہ ان کی تمام جو وہاں سے پروڈکٹ تھی یا جو اس سے وہ چیزیں پیدا کرتے تھے وہ اس پر نقصان پہنچا، تو پھر 1865 میں فرانس جو اتھارٹیز تھیں انہوں نے اس کو ریکویسٹ کی کہ آپ اس میں ہماری تحقیق کریں اور ہماری ہیلپ کریں، تو اس نے پھر ان کی ہیلپ بھی کی، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ آپ جو ہیلدی ایگز ہیں یا ہیلدی ایگز جن سے آگے اچھے ریشم کے کیڑے یا صحت مند پیدا ہوں گے ان کو الگ کر لیں، اور جو ان ہیلدی ہیں ان کو الگ کر دیں، اس طرح سیپریٹ ایک نئی ریس
پیدا ہوگی جو زیادہ ایکٹیو ہوگی، جن کو بیماریوں کے اثرات کم ہوں گے. اس طریقے سے اس نے فرانس کی ایک اور وے میں ہیلپ کی کہ ان کو جو ان کی جو انڈسٹری خراب ہونے جا رہی تھی، خاص طور پر سلک وارم کے ریلیٹڈ، اس کو بھی اس نے پروموٹ کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ کی. جی اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ اس کا کام تھا، یعنی کہ جو اس نے ویکسینیشن کو ایجاد کیا، اس کی طرف اس نے توجہ دی. اور وہ بھی ریزن یہ بنی تھی کہ 1877 کے اندر فرانس کے اندر جو ان کے کیٹل ہیں، مویشی ہیں، وہ کافی زیادہ تعداد میں مرنا شروع ہو گئے. سو اس کے علاج کے لیے جب اس نے ان کے جرمز کو، یا جو ڈیزیز کے جرمز ہیں ان کو جب پڑھنا شروع کیا، سو اس کے اوپر اسٹڈی کرتے کرتے اس نے ان کے جرمز کو نکالا اور ان میں سے ویک جرمز کو کسی ہیلدی جانور کے اندر جب لگایا تو سٹارٹ کے اندر اس کو بخار محسوس ہوا، لیکن آہستہ آہستہ ریکور ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ ڈیزیز اس کو کبھی نہیں ہوئی دوبارہ. سو اس طریقے سے اس نے جو فرسٹ ابتدا تھی ویکسینیشن کی وہ شروع کی، اور جس کے بعد میں پراپر پیوریفائڈ فارم میں ایک اچھی طریقے سے جو ویکسینیشن ہے وہ بنائے گی. لیکن ابتدا اس کی جانوروں کے اوپر ہی ہوئی، تو جانوروں کو اس نے وہ انجیکشن لگا کے ویکسینیشن کی ابتدا کی. اور یہ جو فرسٹ اس نے ویکسینیشن جو ہیومن بینگ پر جو اپلائی کی، وہ تقریباً 1879 میں اس نے اس کو دریافت کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو پیوریفائی کرنے کا عمل آیا، اور اس کے بعد پھر یہ بڑے اچھے طریقے سے انسانوں کے اوپر یا انسانی بیماریوں کے خلاف اس کو لگانا شروع کر دیا. اور پہلی دفعہ جب ویکسینیشن لگائی گئی، سو یہ ویکسینیشن ایک ہائیڈروفوبیا کے پیشنٹ، جس کو آپ عمومی طور پر ہائیڈرو کہتے ہیں، پانی، فوبیا ڈر، جو پانی سے ڈرتا ہے، ریبیز یا جس کو کتا کاٹتا ہے، پاگل کتا جب کاٹتا ہے کسی کو تو وہ بندہ عمومی طور پہ پانی سے خوف کھاتا ہے. سو وہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے اس کی، اس کے بعد عمومی طور پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. سو اس پیشنٹ کو جو ہائیڈروفوبیا یا جس کو پاگل کتے نے کاٹا تھا، اس کے اوپر اس نے یہ لگایا انجیکشن، جس سے اس کا جو ہے وہ فرسٹ یہ ہیومن یعنی کہ کہہ لیں جو ایک طرح کا تجربہ تھا، ایکسپیریمنٹ تھا، یہ اس پر کیا گیا. اور اس کے بعد 1885 میں اس دوبارہ دعا کو ایک بچے کے لیے پر بھی استعمال کیا گیا، یعنی کہ 1885 کے بعد یہ ریگولر ہیومن یوز کے اندر آ گئی، اور انسانوں کو باقاعدہ طور پر یہ لگائی گئی، جس سے خاص طور پر وہ پاگل کتے اور باقی طرح کی جو ڈیزیزز تھیں ان سے لوگوں کو بچایا گیا، اور اکثر لوگ پھر اس کے بعد صحت یاب بھی ہوئے. سو اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اس کے بعد تقریباً بہت سارا سائنٹسٹ نے اس پر توجہ دینا شروع کی. جب لوئی پاسچر نے اس طرح کے جرمز کو اسٹڈی کیا تو جس سے بہت زیادہ ڈیزیزز کے جو ویکسینیشن ہے، جس میں آپ ٹائیفائڈ کہتے ہیں، ملیریا کہتے ہیں، اس طریقے سے اور کافی زیادہ ڈیزیزز ہیں، ان کی ویکسینیشن، پولیو کی ویکسینیشن یہ دریافت ہونا شروع ہو چکی تھیں. سو جس کی وجہ سے لوگ آج بھی بہت زیادہ ریکارڈ اور آنر فیل کرتے ہیں کہ یہ جو خاص طور پر لوئی پاسچر نے ان کے لیے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا. سو اس کے بعد آپ اس کی ڈیتھ کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ 73 ایئرز اولڈ تھا جب اس کی ڈیتھ ہوئی، تو اس کو پیرس کے اندر دفنایا گیا. تو یہ جی سٹوری ہے لوئی پاسچر کی. اب آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے بیٹا کہ اس کے جو آنسر کویسچنز ہیں ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے، کیونکہ آپ میں اس کے سینونیمز آئیں گے اور آنسر کویسچنز آئیں گے، اور وہ امپورٹنٹ ہے، ان کو دیکھتے جائیے گا. مزید کوئی چیز ہوئی تو وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.